औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक बार फिर कराची की किस्मत पर मातम करने का दिल करता है। उसकी वजह दरअसल ये है कि आज वही सूरत हाल है जिस सूरत हाल पर मैं पिछले 3 हफ्तों से नोहा खानी और सही मानों में मरसिया खानी करने में मसरूफ हूं। आज भी शहर का वही हाल है जो सही मानों में हमेशा बारिशों में कराची का रहता है। एनडीएमए को वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने भेजा और कहा कि जाके नाले साफ किए जाएं। सही मानों में वफाकी हुकूमत ने इस बात को एक्सेप्ट किया, इस बात को एडमिट किया कि जनाबे वाला कराची वाकई अब डिजास्टर में है, इसलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को भेजा जाए ताकि इस डिजास्टर को खत्म किया जाए। और उन्होंने नाले साफ करके निकासी आब का निजाम काफी बेहतर बनाया। लेकिन यहां पर बात है कि आज दोबारा बेख्तियार मेयर कराची साहब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपनी बेख्तियारी का रोना सरेआम रोया। उन्होंने कहा, जनाबे वाला 4 साल से मेरे हाथ पैर बांध के रखे, मैं क्या काम करता, मैं इतना बेख्तियार हूं कि मैं गटर का ढक्कन नहीं लगा सकता। लेकिन सही मानों में कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हैं वो निकल के सामने आई। कब? जब एनडीएमए को और एफडब्ल्यूओ को हुक्म दे दिया गया कि जनाबे वाला कराची में आके नाले साफ करना शुरू कर दो, कचरा उठाना शुरू कर दो, तब इख्तियार भी आ गया, तब फंड्स भी आ गए, तब एनएफसी भी आ गया, तब पीएफसी भी आ गया। जनाबे वाला पहली बात तो यह कि अगर फेलियर है किसी हुकूमत का और बार बार है तो जनाबे वाला कहीं ना कहीं उस हुकूमत की सरजनिश बनती है, उस हुकूमत पे तनकीद बनती है, उस हुकूमत का सही मानों में नजर उतारना बनता है। और उस पर चौधरी मंजूर साहब का अगर बयान सामने आ जाए कि किसी के बाप में हिम्मत है तो वो गवर्नर राज लगाते, जनाबे वाला गवर्नर राज लगाने की बात किसी ने की नहीं थी, आपने खुद ही आइडिया दे दिया कि अब गवर्नर राज सिंध की जीनत होना चाहिए। ये अब विफाक के अंदर और जो अपोजिशन जमातें सिंध के अंदर बड़ा जमान है उनका माइंडसेट बनता जा रहा है। सही मानों में प्राइम मिनिस्टर एक सल्तनत का सरबराह होता है और सल्तनत का एक कमाऊ पूत, छोटा सा कमाऊ पूत जिसे कराची कहा जाता है, 70% रेवेन्यू, बार बार बोलता हूं 70% विफाकी सतह पर, 90% सूबाई सतह पर। और उस शहर के अंदर भी सही मानों में जो लोग 18वीं तरमीम का मंजन बेचते हैं उनको यह बात देखनी चाहिए कि नाले साफ कराने के लिए भी कराची इमरान अहमद खान नियाजी साहब के नोटिस लेने और उनको इदारों की रवानगी के ऊपर और उनकी इदारों की रवानगी यहां पर पहुंच के काम करना, इन सब चीजों का मकरूज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल सही मानों में वफाकी हुकूमत है, सिंध के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह बात की कि जनाबे वाला भेज दिया जाए और जाके सफाई कराई जाए। लेकिन यहां पर बात क्या आएगी, यहां पे इनिशिएटिव जो लिया जाएगा वो वफाकी हुकूमत लेगी, लेकिन सही मानों में सारा क्रेडिट जाएगा फौज को। क्यों? क्योंकि एनडीएमए, एफडब्ल्यूओ वो काम कर रहे हैं। जनाबे वाला गवर्नर सिंध के मातहत भी कुछ इदारे आते हैं। अगर सही मानों में आप हुकूमत को ठीक नहीं कर सकते, आप 18वीं तरमीम के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, आप शहर के अंदर 140A का निफाज नहीं कर सकते, तो जनाबे वाला कौन से कराची के दुख दर्द की बातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, मुर्तजा वहाब साहब, ये 3 वुज़रा जबान दराजी में अपना सान ही नहीं रखते और ये तीनों वुज़रा आजकल महाज खोले बैठे हैं मीडिया के खिलाफ। सईद गनी साहब कहते हैं मीडिया गुमराह कर रहा है, नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि जनाबे वाला मीडिया वालों को तो कोई काम ही नहीं है, पिछले साल की फुटेज चला दी। मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं आंखें खोल के देखो। मुर्तजा वहाब साहब, खुदा के लिए आप भी आंखें खोल के देखें, आप पे भी बनती हैं कुछ चीजें। ये हर बारिश के अंदर जो भुट्टो का स्विमिंग पूल बना दिया जाता है कराची को, इस पे आपकी नजरे करम बिल्कुल होनी चाहिए। जनाबे वाला इसमें ना मैं कुछ करूंगा और ना ये जो लोग आसपास घूम रहे हैं ना, जिनको पता है कि हक क्या है और सच क्या है। नाक की सीध में इंसाफ तो कराची वालों के साथ होता हुआ दिखाई नहीं दिया कभी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है आरिफ उल्लाह जदून साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया।
ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چیئرمین ہیں پاکستان مسلم الائنس کے زاہد ایوان صاحب. بہت شکریہ زاہد بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے رانا گلزار تاج صاحب نے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عارف اللہ جدون صاحب, گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گا. جناب والا, پہلی بات تو یہاں پر یہ آ جاتی ہے, جہاں فنڈز کی بات آ جائے, جہاں پر کارکردگی کی بات آ جائے, ہر چیز فوج کو دے کر اور انیشیٹو خود لے لینا, کہاں کا انصاف ہے؟ ذرا صحیح کر کے بتا دیں مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے علی بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے پارٹی موقع پیش کرنے کا موقع فراہم کر دیا. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, پوری تفصیل سے آپ نے بات کی کراچی کے حوالے سے, این ڈی ایم اے کے حوالے سے اور پرائم منسٹر کے حوالے سے. میں آج اپنے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کے حوالے سے این ڈی ایم اے کو ہدایت کی کہ نالے صاف کرے. اور جو آپ نے بات کی, بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, بہت افسوس کے ساتھ, کہ کراچی کے اندر تمام ادارے موجود ہیں, کے ایم سی موجود ہے, ڈی ایم سیز ہے, اور گزشتہ دن آڈٹ رپورٹ ہے کہ 88 کروڑ کا تو ایک سال میں انہوں نے فیول اڑا دیا, پیٹرول. اور جب میڈیا کے اوپر آتے ہیں تو گاڑیاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اصل میں نیت نہیں ہے, نیت نہیں ہے. کراچی کا شہری وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا, کراچی کا شہری ناظم نہیں بن سکتا, کراچی کا شہری آئی جی نہیں بن سکتا. کیوں کراچی کے ساتھ ستیلے ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اور جہاں وفاقی حکومت کوئی بات کرے تو یہاں 18ویں ترمیم کا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے 10 پریس کانفرنس سے شروع ہو جاتی ہے. ہم خود جو ہے اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم صوبوں کے لیے اچھا اقدام تھا, لیکن کاش اس کا کریڈٹ آصف علی زرداری لے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم آصف زرداری کا انہی کے دور میں ہوئی ہے, وہ کریڈٹ لیں گے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہی کی صوبے میں 18ویں ترمیم پر عمل نہیں ہو رہی. پنجاب میں ہو رہی ہے, پختونخوا میں ہو رہی ہے, بلوچستان میں ہو رہی ہے. جو لوگ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لے رہے, ان کی اپنی صوبے میں خود وہ 18ویں ترمیم پر عمل نہیں کر رہے. اچھا, کیا ضرورت تھی این ڈی ایم اے کو ہدایت کرنے کی؟ ایف ڈبلیو او آئے, ندیہ صاف کرے گی, ایک دفعہ صاف کرے گی, پھر کون کرے گا؟ کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ہماری کے ایم سی کا, ڈی ایم سی کا, فائر بریگیڈ کا. کتنے ادارے موجود ہیں کراچی کے اندر, وہ سب کے سب مفلوج کر دیے گئے, جان بوجھ کر مفلوج کر دیے گئے. پتہ نہیں کہ کراچی والوں سے کون سا انتقام لے رہے یہ لوگ. سر اگر کراچی میں صرف بارش کے بعد کی صورتحال کی بات ہے کہ جی پانی کھڑا ہو گیا ہے, لوگ اس میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں, یہی صورتحال بارش کے بعد لاہور میں بھی دیکھنے میں آئی ہے. دیکھو, سارا شور کراچی پہ ہے, لاہور کے اوپر آنکھیں بند ہیں. وجہ کیا ہے؟ بارش کی بات ہے نا سر. جی, یہ بارش جو ابھی برسی ہے 20-25 منٹ, آدھا گھنٹہ, یہ بارش اگر مسلسل 2-3 دن برسے جیسے برستی ہے پختونخوا میں ادھر ادھر, پھر کیا ہوگا کراچی کا؟ کراچی کا بارش آنے سے پہلے سیوریج کا کیا حال ہے؟ سیوریج کا پانی جمع ہے, ان کو راستہ نہیں مل رہا نکلنے کا. یہاں پر سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہاں ندیوں پہ بڑے بڑے جو ہے وہ بلڈنگیں بن گئی ہے. گجر نالہ دیکھو, ملیر ندی دیکھو, کہ وہاں پہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے. پیپل پارٹی جو ہے وہ ندی کو جو ہے بیچ رہے, ان کے لوگ قبضے کر کے بیچ رہے, آبادیاں بن گئی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وزیر اعلیٰ کون ہے اس صوبے کا؟ 18ویں ترمیم بھی ہے, وسائل بھی ہے, اختیار بھی ہے, اور فیصلے کرنے کا صلاحیت بھی ہے, اختیار بھی ہے. کیوں نہیں کرتے؟ کیا بنے گا کراچی کا؟ ایک دفعہ فوج صاف کرے گی, تھوڑی سی بارش آتی ہے تو فوج کشتیاں لے کے آ جاتی ہے ہمیں بچانے کے لیے, اور اسی فوج کو پھر ہم گالیاں بھی بکتے ہیں کہ بھئی فوج کا کیا کام ہے؟ بھئی جب آپ نہیں کرو گے تو فوج آئے گا, تو سر آپ میں کرنا پڑے گا. بھی تو تھے جو 3 فٹ کے پانی میں لے کے آ گئے تھے کشتی, وہ بالکل لے کر آ گئے تھے. جی, اب میں نے ہم نے جیتے کراچی سے. جی جی, اب 18ویں ترمیم میں میں کہتا ہوں دیکھو ہم پاکستانی کب آگے بڑھیں گے. آج بھی ہمارا ایم این اے جو ہے وہ جا کے سیوریج کا پانی کے لیے جو ہے وہ لگا رہے گا. ہمارا پرائم منسٹر, پاکستان کا پرائم منسٹر, کون سے ایم این اے کی بات کر رہے ہیں آپ جو جا کے سیوریج کا پانی صحیح کرا رہا ہے؟ کا کام نہیں ہے. تو سر ایم این اے کا کام آپ نے کہا نہیں ہے, میں نے مان لیا یہ کام ان کا نہیں ہے. ایم این اے کا کام ہے آئین سازی کرنا, قانون سازی کرنا. بالکل سر. اور آج تو المیہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھئی ندیاں صاف کر دو.
یہ سر میں کسی کا نام لے لوں گا تو وہ برا مان جاتے ہیں. میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. زاہد عوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم الائنس سے. زاہد بھائی جناب والا صحیح معنوں میں دیکھا جائے اگر ایک موقع پر فرض کر بھی لیا جائے کہ علی زیدی صاحب نے نالوں کو صاف کیا, ایک دفعہ صاف کیا, فنڈ اکٹھا کیا, صاف کیا, چلے گئے, اب فوج آ گئی ہے صاف کرنے کے لیے, بھیجی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جناب والا جا کے فوج اب نالے صاف کرے, وہ بھی صاف کر کے نکل جائے گی, پھر اگلے سال کون آئے گا؟ مطلب نالے صاف ہوتے رہیں گے, بھرتے رہیں گے, یہ تو صحیح معنوں میں سائیکل چلتا رہے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ادا کرتا ہوں علی, آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں کچھ سیکنڈ لوں گا. جو کل ایک دہشت گردی کا اپنا عمل دہرایا گیا ہے, پھر سے ریلی پر جو جماعت اسلامی کے حملہ کیا گیا ہے, اور پھر سندھو دیش ایک جو اپنا ہے SRA جو اس نے تسلیم بھی کر لیا ہے کہ ہم نے یہ حملہ کرا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس کی پرزور مذمت کروں گا اور میں کہوں گا کہ جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ اپنی مدعیت میں FIR کٹائیں. اب یہاں آ جاتی ہے اداروں کی بات. اگر یہ سندھ گورنمنٹ اگر بھرتیاں پرائیورٹی پہ اور میرٹ پہ کرے نا, تو میرا خیال سے کہ یہ ایسا آپ پاسٹ میں دیکھیں, ریسنٹلی یہ جو ہوا تھا اپنا اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ, پولیس والے مارے گئے, وہ میسج پھر سے دینا چاہ رہے ہیں دہشت گرد تنظیمیں BLA ہیں یا یہ ہیں, فوج پہ وہاں پر حملے ہوتے ہیں. یعنی یہ دوسرے ملکوں کا سہولت کار بنے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں ہی ہیں ایسی تنظیمیں جو ان کا ساتھ دے رہی ہیں. تو میں پہلے اس کی پرزور مذمت کروں گا, اور اس کو اپنی لڑائی میں انٹرنل پاکستان کے اندر کی ایک پولیٹیکل لڑائی میں اتنا موقع انڈیا جو ہمارا خاص دشمن ہے اس کو نہ دیں کہ دوبارہ سے. آپ نے دیکھا 5 سال پہلے کیسے قتل عام ایک تنظیم کیا کرتی تھی, اس کو کس طریقے سے کراچی کے عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے. اور میں کہتا ہوں فوج کو بدنام بھی کرتے ہیں, اور اس فوج کو دعا دیں اگر یہ فوج نہ ہوتی تو آج کراچی کی عوام رو رہی ہوتی. کیوں کہ پولیٹیکل پارٹیاں تو اپنی بندر بانٹ میں لگی ہوئی ہیں. میں بعد میں آتا ہوں آپ کے اس موضوع پہ. یہ رینجرز جب ضرورت ہوتی ہے ان کے ہاتھ سے گیم نکل جاتا ہے قتل عام. اب سندھ میں علاقہ غیر بن گیا ہے, بتے کی پرچیاں آنی شروع ہو گئی, ڈاکو پھر سے اسی طرح سے اپنی کارروائیوں میں لگ گئے ہیں. ہماری سبزی منڈی کا میں چیئرمین ہوں ٹریڈرز کا, وہاں بتے کی پرچیاں آنے لگ گئی ہیں ہماری. تو یعنی کب تک یہ فوج اور رینجرز جب تک رہے گی تو اس کا مطلب ٹھیک رہے گا. پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس میں یہ پولیٹیکل پارٹیاں یہ میرٹ پہ بھرتیاں نہیں کرتی, اس وجہ سے پولیس کے جو وہ رشوت اور اپنی 2 نمبریوں سے ہی ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنا جا کے دیکھیں فوج اور صحیح معنوں میں رینجرز ہماری آنکھ کا تارا ضرور ہے, لیکن آپ پولیس کو کرٹیسائز نہ کریں سر. کل پولیس کا آرمی دن منایا گیا ہے پرسوں سر, ان کی شہادتیں ہیں, ان کے لوگ جو ہے وہ گولیوں سے بھی مرے ہیں, کرونا سے بھی مرے ہیں, اور کیا چاہ رہے ہیں سر والوں نے جان دی. بالکل ایسے پولیس کہیں اپریشیٹ بھی کریں نا, لیکن صحیح معنوں میں ہر کسی کو ایک ہی لاٹھی سے نہ. میں نے ابھی اس دن میسج چلایا ہے پورا, میں نے فیس بک پہ بھی شہداء کو سلام پیش کیا, ان کے خراج تحسین پیش کیا. وہ مستحق ہیں اس چیز کے سر, وہ نہ آپ نے کوئی احسان کیا نہ میں نے, بات ختم ہو گئی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ چیز جو ہم فوج کو ہر چیز میں انوالو کرتے ہیں, آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں, تو پولیس کو ہم کیوں اتنا مضبوط نہیں کرتے ہیں, ان کا سسٹم مضبوط کیوں نہیں کرتے ہیں, میرٹ پہ بھرتیاں کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار فوج کو لے آنا پڑتا ہے. اب آگئی NDMA کی بات, بارشوں کی بات, یہ چوتھا اسپیل آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہر سال آتا ہے, یہ اس سال کا چوتھا اسپیل ہے, اور بہت شدید 3 اسپیل پہلے بھی گزرے. ابھی رہ جاتی ہے بات کہ فنڈ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو پہلے فنڈ بھی ہیں. اپنا وسیم اختر کا ایک ہی رونا 5 سال سے بقول آپ نے کہا کہ وہ ایک ہی بہانہ کرتے ہیں فنڈ نہیں ہے, تو وہ چھوڑ کر کیوں نہیں جاتے؟ اگر فنڈ نہیں مل رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیں, عوام میں آئیں اور بولیں کہ مجھے یہ فنڈ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے میں مجھے ووٹ ملا تھا. سر اگر اس طرح سے دیکھا جائے, رونا گانا تو ہر کسی کا ہی ہے نا سر. وزیر اعلیٰ صاحب نہیں روتے, ملے ہوئے نا سر, پرائم منسٹر صاحب نہیں روتے, بالکل وہ کہتے ہیں کہ جی معیشت ہی نہیں ہے ایسی, فنڈز خالی ملے میں انوالو ہونا پڑا. اگر 18ویں ترمیم سب استعفیٰ دے نہیں, استعفیٰ نہیں دیں,
اس پہ امپلیمنٹ کریں نا. 18ویں ترمیم میں جو فنڈ ملتے ہیں وہ عوام کے لیے ملتے ہیں نا. کراچی میں لگائے گئے جو ریونیو آپ کہتے ہیں 65-70% جنریٹ کرتا ہے اور 90% سندھ میں جنریٹ کرتا ہے دیتا ہے, تو اس میں وہ کراچی میں کتنے فیصد لگایا جاتا ہے؟ وہ ان کے پیٹوں میں جاتا ہے, وہ ان کے مفاد کے لیے یوز ہوتا ہے, وہ انکروچنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, انکروچمنٹ کے لیے فنڈز یوز کر رہے ہیں. بالکل کیا بات کر رہے ہیں میں زاہد آپ بھائی, کو بتاتا ہوں, ثبوت دیتا ہوں, پروف دیتا ہوں. انکروچمنٹ کے بہانے پہ ان کے جائیں پورے گوٹ ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیوں, اس طرح ایم کے ایم کے اس سائیڈ آ جائیں آپ شہر کی طرف, پورے ایمینٹیز پلاٹ, یہ پاسٹ میں نہیں ہوا, اب بھی ہیں وہ پہ. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے, یہ جب تک اپنے مفادات اور اپنا انٹرسٹ ختم نہیں ہوگا. ابھی آپ دیکھ لیں اپوزیشن جو لڑ رہی ہے, آپ مجھے ایک دن بتائیں کہ ایک سرسری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ مہنگائی ہو رہی ہے اور یہ اپنی ان کو نیب سے جان اور نیب کے کیسز سے جان چھڑانے کی فرصت نہیں مل رہی ہے, وہ عوام کے لیے کیا سوچیں گے؟ جن کرپشن کا یہ عالم ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعظم کے اس اقدام کو. فوج کو بالکل نہیں آنا چاہیے, فوج کو لائے, فوج کو جب امداد کے لیے فیڈرل گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ پکارے گی تو فوج اسی ہماری خدمت کے لیے آتی ہے ہر موقع میں, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں فوج کو. لیکن اب نالوں کی صفائی کے لیے بھی آپ فوج کو جب انوالو کریں, جبکہ بارڈر پہ ہمارا دشمن سویلین کو مار رہے آئے دن, اور ہمارے لیے اتنے بالکل ایسے ہی اس پر جو ہے وہ صحیح معنوں میں سندھ حکومت سے جواب بنتا ہے. لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد رانا گلزار تاج صاحب سے کچھ سوالات کیے جائیں گے کراچی کے ایشوز پر, سندھ کے ایشوز پر, جو کہ سندھ اور کراچی کے عوام فیس کر رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, جناب والا بتائیے گا, سر پانی زیادہ آتا ہے کیونکہ بارش زیادہ آ جاتی ہے, لیکن صحیح معنوں میں اگر کارکردگی زیادہ آ جائے تو زیادہ پانی نکل بھی جائے. سر صحیح معنوں میں بتائیے گا, اگر کوئی مطالبہ کر دے کہ فوج کو حوالے کر دیں 5 سال کے لیے, سراج قاسم تیلی صاحب نے مطالبہ کیا, سعید غنی صاحب برا مان گئے, کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محمد علی بھائی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ این ڈی اے میں جو کراچی میں آیا ہے اپنا کام کر رہا ہے, خوش آئین بات ہے, کام کر رہا ہے, شکریہ. دیکھیے, جب جمہوریت پاکستان میں ہے, چاروں صوبوں میں, وفاق میں, تو فوج کا کیا تک بنتا ہے؟ فوج کا مطالبہ تو وہی لوگ کریں گے جن کے اپنے کسی معاملات پر ضرب لگ رہی ہوگی. ہاں, اس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے, اگر کہیں کوتاہی ہے اس کو درست کیا جائے, اور جو کام صحیح ہو رہے ہیں اس میں اکاؤنٹیبلٹی آئے. تو یہ مطالبہ کرنا تو نامناسب سی بات ہے. فوج کا کیا کام ہے؟ اچھا, اب این ڈی اے میں ظاہر فوج بھیجا ہے وزیر اعظم صاحب. خوشائن بات اس لیے ہے کہ یہاں پر بڑے, کیونکہ شہر کراچی میں پیپلز پارٹی بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے, آپ کا پی ٹی آئی بھی ہے, تمام جماعتیں ہیں, اور ہر شخص جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھاتا ہے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کام کرتے ہیں, صفائی بھی کرتے ہیں, تو دن میں وہ صاف ہوتا ہے, رات کو وہ بند ہو جاتے ہیں. اب اس پہ جب ہم کہتے ہیں تو ہر آدمی کہتا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. فوج ایک ادارہ ہے پاکستان کا, اور اس پر یقین بھی رکھتی ہے عوام, ہم بھی یقین رکھتے ہیں, ہمارا ادارہ ہے. آج وہ بھی تو دیکھ لے کہ جب وہ صفائی کریں گے تو ان کو کتنے پتھر ملتے ہیں, کتنی چیزیں اس میں سے ملتی ہیں, تو ان کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ آیا ہم سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب نالوں کی صفائی ہو رہی ہے, جو چھوٹے نالے ان کی بھی صفائی ہوگی تو شہر میں پانی کم رکے گا. ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ ہو, یا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کریڈٹ سب ہم لیں, نہیں. شہر سب کا ہے, سب کو کریڈٹ ہونا چاہیے, اور آنیسٹلی سنجیدگی سے شہر کی خدمت پیپلز پارٹی کو بھی کرنی چاہیے, ایم کیو ایم کو بھی کرنی چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی کرنی چاہیے, کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور عوام کی توقعات ہم سے وابستہ. بالکل ایسا ہی ہے رانا صاحب. لیکن اگر آپ کا وزیر بلدیات ہو اور وزارت بلدیات پہ آپ کے لوگ براجمان ہو, اور اس شہر سے 20,000 ٹن کچرا 3 دن میں نکلا ہے نالوں سے, تو سر یہ افسوسناک صورتحال ہے یا تشویشناک صورتحال؟ میں نے بھی آپ سے اسی کی بات کی ہے جی,
کہ ہم نے صفائی بالکل کی ہے، ایسی بات نہیں ہے ہم نے نہیں کی، لیکن این ڈی اے میں آیا، خوشائن بات ہے، ہم دن میں کچرا نکالتے تھے اور رات میں بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا وہ واپس ڈال دیا. ایسا بھی ہوا ہے اس شہر میں، واپس ڈال دیے، کچرا نکالا. ایسا بھی ہوا ہے. یہ کون سے عناصر ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بتانا ایسے بھی لوگ ہیں. جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، شہر کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، ایک وابیلا مچانا کہ جی ہمیں فنڈ نہیں دیا جا رہا، جب ہم اقتدار میں نہیں تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کے پاس کراچی کی 4 ڈی ایم سیز ہیں، میئر صاحب تشریف رکھتے ہیں، میئر صاحب کے بعد تمام مشینریاں ہیں، پورا اسٹاف ہے. وہ ایک جملہ فرماتے ہیں جناب والا کہ میرے پاس فنڈ نہیں ہے. دیکھیے مشینیں موجود ہیں، جو ان کے روٹین کے کام ہیں وہ سارے ہو رہے ہیں. آپ جتنا کام پازیٹو میں چلا رہے ہیں نیگیٹو میں کر لیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کر لیں. نہیں، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بوریاں جو ہوتی ہیں اس میں پتھر رکھا اور اسے. سر کیا بات کر رہے ہیں، میئر کراچی صاحب تو علی زیدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے، سعید غنی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے. مطلب ہر دیکھ میں حلیم کی انہوں نے چمچا مارا ہے. سر دیکھیں ہر کسی کے ساتھ ہے. یہی تو ایک کمال کی بات ہے کہ میئر صاحب وزیروں کے ساتھ ہیں، مشیروں کے ساتھ ہیں، عوام کے ساتھ نہیں ہیں. تو وزیر کے پاس سر دیکھیں کسی کا بھی وزیر ہو، میں میئر صاحب کی خدمت کی بات کر رہا ہوں، وزیر پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں. صحیح. جناب والا وزیر کے پاس فوٹو سیشن سے آپ کا کیا کام؟ وفاق ہو یا صوبہ، آپ میئر کراچی کے ہیں، آپ کراچی کی سڑکوں پہ جائیے، اپنی مشینری لے کے جائیے، آپ کچرا نکلوائیے. آپ کیوں نہیں نکلوا رہے؟ اچھا حکومت سندھ، اس میں پھر ایک بلیم آتا ہے جی حکومت سندھ تو آپ کی ہے. بالکل ہم کام کر رہے ہیں. یہ چیز آ جاتی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں لیکن کام بھی نہیں کرنے دیں گے. اچھا جی، اب تیسری قوت ظاہر سی بات ہے کہ فوج ہے، ہمارا ادارہ ہے، آیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کام کرے، تمام فیسلٹیز تو ملے گی نا، کریں فوج. لیکن سارے فوج آنے کے بعد جو ہے وہ سارے نالے صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہم نے تو کہا نا 22 نالوں کی ذمہ داریاں لے لی جاتی ہیں کہ جی ہم لوگ صاف کریں گے. سر میں نے یہ ذمہ داری پہلے لے لیتے ہیں. نہیں آپ سمجھے نہیں، وہ کام ہم تو کر رہے ہیں. اچھا، لیکن ہم ان کو دکھائیں بھی تو کہ دیکھیے ہم تو کر رہے ہیں. یہ آپ کی، ہم یہ نہیں کہتے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے اپنے کام سے، ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، ہمیں ووٹ دیا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی کراچی نے ہم کو ووٹ نہیں دیا ہم کیوں کام کریں. نہیں، ہماری اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جتنی جنہوں نے ووٹ دیا ہے، اور جس نے نہیں دیا اتنی برابر ذمہ داری ہے ہماری. چلیں ٹھیک ہے. عارف اللہ جدون صاحب، رانا صاحب کی بات آپ نے سنی کہ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں کراچی نے ووٹ نہیں دیا تو ہم کام نہ کریں. سر آپ کو تو ووٹ دیا ہے، اسی کراچی نے بڑا بھاری مینڈیٹ دیا ہے، صحیح معنوں میں آپ لوگ اپنے کام فنگر ٹپس پہ گنوا دیں. سر دیکھو بات پھر وہی آئے گی 18ویں ترمیم. اب وفاقی حکومت کے پاس کون سا ادارہ ہے جو کراچی کے ادارے ہے، کون سا کنٹرول میں ہے؟ یا تو آرٹیکل 140 کا پھر استعمال کرنا پڑے گا. تو سر کریں نا کس چیز کا، کون سے استخارے میں بار بار نہ آ رہا ہے؟ جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. کیسے سر آئین کا آرٹیکل نفاذ کر رہے ہیں؟ سر آپ کوئی باہر سے کوئی آرٹیکل لا کے تھوڑی نافذ کر رہے ہیں. ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل ہماری سیاستدانوں کا دفاع کرتی ہے وہ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن جہاں پہ عوام کے لیے ہے وہ آرٹیکل، پھر وہاں جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. یہاں جمہوریت خطرے میں یہ ہے کہ باتیں تو ہم سنتے ہیں کہ جمہوریت جمہور سے نکلا ہے، لیکن جمہور کو مار دو، پانی میں ڈبو، سیوریج کو بند کر دو. رانا صاحب نے بات کی کہ بھئی ہم دن کو کچرا نکالتے ہیں، رات کو کوئی اور ڈالتے ہیں. دیکھو آپ لوگوں کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل این ڈی ایم اے نے وارننگ جاری کی، جو ہر پاکستانی کے موبائل پہ میسج گیا ہے کہ بارش آئی ہے. ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے موبائل پہ بھی وہ SMS گیا ہو کہ بارشیں آ رہی ہے، احتیاطی تدابیر کر لو. رات کو پیپل پارٹی ایک نوٹیفیکیشن نکالتی ہے اور ہر منسٹر کو ایک ڈسٹرکٹ دیتا ہے کہ آپ یہ دیکھو.
اچھا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. حکومت کا تو لانگ ٹرم پالیسی ہوتا ہے. آج کی بارش سے پچھلے سال سے تیاری ہونا چاہیے تھا, لیکن کل بارش آ رہی ہے, آج اس وزیر کو وہ ضلع دے دو, اس وزیر کو وہ ضلع دے دو, وہ جا کے پوٹو سیشن کرے گا, نالیوں میں جائے گا. بارش سے پہلے بڑے بوٹ علی پہنے زیدی گا. صاحب نامی ایک مخلوق کراچی میں نازل ہوتی ہے اور وہ آ کے نالوں کی صفائی کے لیے شروع ہو جاتے ہیں, فنڈز لے لیتے ہیں. یہ ایک حکومت کا کام ہوتا ہے. دیکھو اس نے تو ایک انیشیٹو لیا, سر انہوں نے تو ان کا کام تھا, اس نے اس کا وہ ساحل سمندر صاف کرے, زیادہ صحیح ہے سر, وہ نالے صاف کر رہے ہیں. میئر صاحب اختیار کی بات کرتا ہے, جو علی زیدی نے کیا وہ تو علی زیدی کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں تھا. اچھا, تو انہوں نے بلدیاتی انتخابات کی تیاری کی ہے. نہیں, کراچی کی شہری ہونے کے ناطے اس نے ایک قدم اٹھایا, پھر آپ نے بھی اس کا ساتھ دیا, FWO نے دیا, دوسرے اداروں نے دیا, بینکوں نے دیا, جی جی, کچھ پیسے حبیب بینک اور کے الیکٹرک نے تو بہت زیادہ دیا. اچھا, اس سال نہیں ہوا تو اس سال وزیر اعظم کو مجبوراً جو ہے انڈیا میں کو بلانا پڑا کہ بھائی صاف کر دو. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ جو کراچی کے ادارے ہیں, میئر کی بات میں کہیں نہ کہیں صداقت موجود ہے. اچھا, کیونکہ جو بلدیات کا جو قانون لایا سندھ گورنمنٹ نے بنایا. اچھا. اب سندھ گورنمنٹ نے میئر کو جو اختیارات دیے, اب دیکھو کچھ ادارے ان کے کنٹرول میں دیے جو مفلوج ہے, وہ ادارے ان کے اختیار میں کچھ نہیں دیے. کیوں بھئی؟ آپ میئر کو, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو کیپٹل سٹی ہے ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا شہر, معاشی ہب, ہم تو بات کرتے اتنا جنریٹ کرتے پورا پاکستان چلتا ہے, لیکن کراچی کا کوئی نہیں ہے. عارف اللہ جدون صاحب, آپ بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, مجھے ایک بچکانہ سوال کا جواب دے دیں. آپ کو کیا لگتا ہے میئر کراچی صاحب کراچی میں کام کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اوپر یا صاف صفائی وغیرہ کے حوالے؟ کہاں سے کرے گا میئر کراچی صاحب؟ کر سکتے ہیں اگر ان کو فنڈز دے دیے جائیں تو. فنڈز دے دیا جائے تو پھر ان سے پوچھنے کا سر, جو 162 ارب روپے جو آپ نے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کراچی کو دینے کے لیے, وہ میئر کو دے دیں اور پوچھ لیں ان سے کہ بھائی 162 ارب روپیہ دے رہے, کہاں کام کریں گے؟ 140A کے تحت دے دیں. دیکھو 140A جب نافذ ہو جائے پھر تو دے دیں گے, ابھی تو نہیں دے سکتے نا. اچھا, ابھی تو 18ویں ترمیم جو ہے ہمارے آئینی حکومت ہے نا, آئینی حکومت ہے نا عارف اللہ جدون صاحب, آئینی حکومت ہے نا آپ کی. تو سر آئین کے آرٹیکل 140A کے نفاذ کے لیے سپریم کورٹ کیوں جانا پڑا؟ دیکھو اگر یہ صورتحال رہی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہفتہ ڈیٹ میں ہو جائے. اچھا, 140 کیونکہ یا گورنر آج لگائیں گے. پاکستانی ہے, میں کراچی کیا, اب سندھ میں تو جاؤ. اچھا, اب سندھ میں تو جاؤ. سر کراچی کی بات کر لینا, میں سندھ میں بعد میں چلا جاؤں گا, پہلے آپ ذرا کراچی کی بات کر لیں. مجھے ابھی تک گھر جانے کی ٹینشن ہو رہی ہے. ذرا بتا دیں آپ مجھے سر کہ کراچی کے حوالے سے 162 ارب روپیہ اگر کسی قانون کے تحت مل ہی نہیں سکتا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیوں کیا؟ دیکھو پرائم منسٹر صاحب نے جو فنڈ اناؤنس کیا ہے الحمدللہ وہ MNAs کو ابھی 9 ارب روپے جو ہے جاری ہو چکے ہیں. جی جی, باقی جو ہے آگے ستمبر میں میرے خیال میں اس کا ایک دوسرا وہ جو ہے جاری ہوگا. اچھا, اور اس پہ باقاعدہ جو ہے کس مد میں جاری کیے گئے MNAs MPs کو کام شروع کیا؟ کس مد میں جاری کیے گئے MNAs MPs کو؟ MNAs کو جب آپ عوام و کراچی کا ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے PTI کو ووٹ دیا. جی جی, یہاں پہ تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ ہی بول رہے تھے کہ MNA کا کام نہیں ہے جا کے سیوریج کا مسئلہ حل کرانا, پانی کا مسئلہ حل کرانا. بالکل نہیں ہے, لیکن کیا کرے, آپ کا میئر کام نہیں کر رہے, وزیری بلدیات سارا پن وزیری بلدیات لے رہے, وہ کام نہیں کر رہے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ MNA کے تھرو جو جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کا نقشہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بدلے گا. چلے ٹھیک ہے, اسی طرح جس طرح پاکستان کا نقشہ آپ لوگوں نے بدلا ہے نا, روڈیں بھی بنے گی, لیکن 18ویں ترمیم کا راگ لاپنے والے جو ہے ان کو اپنے گریوانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. کل کو اگر 19-20 ہوتی ہے تو پھر چیخنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرہ ان کی بادشاہی کو ہے. یہ بادشاہ لوگ پڑھ لیتے ہیں, خرچ نہیں کرتے. چلے ویسے پنجاب کے بادشاہ کو بھی بلا لیا نیب نے. جی زاہد بھائی جناب والا. دیکھیں بات یہ ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں نا, رانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم NDMA کو نہیں آنے چاہیے تھا, یہ وہ نہیں, میں نے جملہ نہیں کہا, میں نے خوش آمدید کہا. اچھا ہے, بالکل میں نے خوش آئند بات کی, یعنی آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ایک اقدام لیا. اب دفعہ جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ دفعہ 140 جو ہے دفعہ 140 نہیں ہے, آرٹیکل 140 ہے, آرٹیکل شک 140 جو ہے آرٹیکل 140 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کیوں ایکشن نہیں لیتی؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ انتظار اس لیے ہے
کہ ووٹ بینک کراچی سے ان کی بات بالکل جدو صاحب کی صحیح ہے، ان کے ایم پی ایم این ایز نے ووٹ لیے ہیں، اور ووٹ جب بندہ دیتا ہے اس کی بڑی ہوپ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو ووٹ دیا، یہ میرے ایریا میں کام کرایا جائے۔ اچھا، اب ان کے پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے خان صاحب کو بہت زیادہ وہ ہیڈک دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے آگے ووٹ لینے جانا ہے تو کس بیس پہ ہم کس کارکردگی پہ ووٹ لیں گے۔ بالکل یہ میری اس بات کی تصدیق کریں، اس کے تحت وہ ووٹ بینک بنانے کے لیے ایم این اے کے تھرو فنڈ دیتے، لیگل طریقے سے نہیں دیا جا رہا، یوز کیا جا رہا ہے اپنے ووٹ بینک۔ دوسری بات یہ کہ آج ایم کیو ایم کا جیسے رانا صاحب نے کہا، یہ حقیقت ہے ایک کہ وہ اپنی ایک جنگ اور اپنے فنڈز اور اپنے اس کا نام سندھ گورنمنٹ کا آگے نہ بڑھے، اس ٹسل میں یہ بلاکیج کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اس چیز کا ایگری کیا، انہوں نے بھی کہا باقاعدہ ایم کے ایم کو ایک ایک چیز کیوں پاسٹ میں کراچی کے ایک ایک نالی اور وہ ایم کے ایم کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کمال ان کو پتہ ہے کہاں سے بلاک کریں گے، کن ایریاز میں پانی آئے گا۔ کراچی سے تو بدلہ عوام سے لیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا، اس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ چاہے پیپلز پارٹی ہے، وہ اندرون سندھ سے لالا کہ جن کو کراچی کی بیسک ریئلٹی کا معلوم نہیں ہے، پرابلمز کا نہیں ہے، ان کو لا کے عہدوں پہ لگا رہی ہے۔ تو یہ اپنے مفاد کے لیے سوچ رہے ہیں، نہ کہ عوام کے لیے سوچ رہے ہیں۔ فنڈز جو دیتے ہیں، آرٹیکل 140 کا نفاذ کیوں نہیں کیا جاتا؟ فیڈرل گورنمنٹ کو تو بہت پہلے ایکشن لے لینا چاہیے تھا، 1 سال پہلے ہی لے لیتی کہ عوام جو کراچی کی پس رہی ہے۔ آپ کے دفتر کے نیچے میں ابھی اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا، میں آگے سے گھوم کے آیا ہوں گاڑی کھڑی کر کے، اتنا پانی ہے پیروں تک۔ تو عوام کے یہاں بجلی کا حال دیکھ لیں، آپ کے الیکٹرک کا اپنے کا، کس نے کے الیکٹرک کے ساتھ اپنی وفاداریاں نہیں نبھائیں؟ ہر پولیٹیکل پارٹی نے نبھائیں، موجودہ بھی فنڈ لیے گئے کئی سے۔ اب جب اگر میں آپ کے اس پروگرام میں آج بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے، یہ جو کئی کا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، ایک فون کال پہ حل ہو سکتا ہے۔ سر میں بتاتا ہوں، چلے وہ بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے پاسٹ میں وفاداریاں نبھائی گئی، ایسے کوئی ایگریمنٹ کر دیے گئے ہیں جن کو وہ ڈیزالو نہیں کر سکتے ان کو، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں نا، 4 بڑی کمپنیاں یا 5 یا 6 اور کھولیں کمپیٹیٹر۔ کئی والے کیسے صرف آپ بل کا لوڈ شیڈنگ کا دیکھ رہے ہیں، اوور بلنگ اربوں روپے کی وہ کھا رہے ہیں، ٹیکسز کی مد میں دیکھیں وہ کر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، وہ اتنا جو کاپر اربوں خربوں کا بیچ کے 800 ارب روپے کا، صاحب 500 ارب روپے، 800 ارب روپے کا۔ تو یہ کئی جو کر رہی ہے، یہ کیسے کئی کو کوئی روکے؟ جب علی زیدی صاحب نے بھی ہاتھ دھو لیے اس میں بیتی گنگا میں، تو بات مفادات کی ہے، جو پولیٹیکل پارٹی بھی ہے۔ اگر میں آپ کے اس پیغام دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو، وہ کراچی کے لیے کچھ عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اٹھائیں 4-5 کمپنیاں پرائیویٹ، ان کو اور کھولے تاکہ عوام بالکل ایسا ہی ہے۔ چلے میں آگے بڑھتا ہوں۔ رانا گلزار تاج صاحب، جناب والا ممبئی میں تباہی مچانے والا بارش کا سسٹم اب کراچی میں برسنے آ رہا ہے۔ جناب والا جو تختی صحیح معنوں میں پٹاخہ نہیں سہ سکتی، وہاں بم کی تیاری ہو رہی ہے، کیا کہیں گے سر؟ محمد علی بھائی، پہلی بات تو میں یہ ایک بات بتا دوں آپ کو کہ جیسا ابھی عارف بھائی نے ایک بات کی، خان صاحب نے 162 ارب کا جو اعلان کیا تھا وہ کراچی پیکیج کا کیا تھا۔ جو 9 ارب کی بات ابھی عارف بھائی نے کی ہے کہ جو ایم این ایز کو دیے ہیں، وہ ان کا فنڈ دیا گیا ہے ایم این ایز کا، صحیح، لیکن انہوں نے جو حزب اقتدار میں ہیں ان لوگوں کو دیا، حزب اختلاف والوں کو نہیں دیا، صحیح، جو فنڈ دیا گیا۔ جی قادر پٹیل صاحب، آغا رفیع اللہ ان کو دیا، فنڈ ان کو نہیں دیا گیا۔ دوسری بات، کے الیکٹرک کے لیے یا دوسرے اداروں سے نالوں کی صفائی کے لیے جو رقوم علی زیدی صاحب نے حاصل کی اور کام ایف ڈبلیو او سے یا دوسرے اداروں سے لیا گیا ہے، تو وہ پیسے جو علی زیدی صاحب لے کر گئے وہ کہاں ہیں؟ دیکھیے، ایک سوال ہے، اس شہر میں آپ خدمت کی بات کر رہے ہیں تو وہ پیسے بھی تو اسی شہر سے اکٹھا کیے، صحیح یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب بات آ جاتی ہے آپ کی کہ جی اب کیا ہوگا۔ دیکھیے، بمبئی کا سسٹم آپ دیکھیں، جو بارش اللہ پاک نے اتنی برسائی کہ ان کا سسٹم مفلوج ہو گیا، اور ہمارے یہاں اللہ نہ کرے، اللہ پاک رحمت والی بارش کرے، اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے، کیونکہ بڑی تباہی ہوگی اگر اتنی زبردست بارش آتی ہے۔ تو جب بمبئی جیسے شہر میں ٹرین پانی کے اندر چل گئی
اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ شاپ گھروں کے اندر جو ہے سینے تک پانی تھا. یہ صورتحال کراچی میں ہو کراچی میں ہو سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ سے سب سے پہلی بات تو اللہ سے توبہ کی جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ پاک رحمت والی بارش کرے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ شہر میں حکومت سندھ بھی کام کر رہی ہے, NMNDA بھی کر رہی ہے اور سٹی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, تو کوشش اپنی ہر کسی کی جاری ہے کہ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیدا ہو. تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں, اللہ نے چاہا بہتر ہوگا. اللہ سے دعا ہم کریں. علی بھائی رانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ 12 سال آپ کے اتحادی رہے, 12 سال میں MKM اور آپ اتحادی تھے کراچی کے 12 سال اتحادی نہیں تھے, 4 سال اتحادی نہیں, اس سے پہلے کی مشرف گورنمنٹ میں بھی تو یہ ارباب غلام رحیم صاحب تھے وزیر اعلیٰ, مشرف صاحب MKM تھے جنہیں پچھلے دور میں آپ رہے. پچھلے 12 سال میں انہوں نے, ان کی گورنمنٹ, میرا میز ان کی حکومت رہی ہے سندھ میں, ان کے اتحادی بھی اس دوران میں 5 سال وہ رہے ہیں. 5 سال میں ان کو ان کی خرابیوں کا پتہ نہیں چلا, ان کو وزارتیں دیتے رہے. کراچی کی تباہی میں ان کا پراپر ان کے ساتھ حال تھا, مل کے کھاتے رہے, کام نہیں کیا. ان کو اس چیزوں کا نہیں پتا تھا. دیکھیں عوام کو اگر ریلیف دینا ہے نا ان تمام چیزوں کو, بے روزگاری, اقرا پروری اور اس چیز زاہد بھائی شکریہ, آپ کا یہ سوال بنتا ہے. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی مہاجرائی کی سیاست نہیں کی. ہم نے ریکنسلیشن پر یقین رکھا اور ہم نے خان صاحب کو بھی بار بار, جب تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ مبارکباد دی اور خان صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ چلیں. رہی بات نہیں اسمبلی کے فلور پہ, اور میں آپ کو گزارش کرتا رہا ہوں, ہم نے بار بار ہم کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح MQM کو ہم نے بار بار کہا کہ جی آئیں, آپ شہر کا دعویٰ کرتے ہیں, آئیے خدمت کیجئے. لیکن یہ آپ جو کہتے ہیں نا ایک بات, ایک جملہ کہ جی لوٹا کھایا, دیکھیے بالکل آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جناب والا اس کا کوئی حساب بھی تو ہونا چاہیے. ادارے موجود ہیں, وہ تحقیقات کریں. آپ لوگ الزام تو لگا دیتے ہیں, لیکن وہ ادارے تحقیق کریں کہ دیکھیں جی یہ تحقیق کی اور یہ خرابی پائی گئی, اس کو اب ہم گرفتار کر رہے ہیں. دیکھیے یہ زیادتی اور ظلم ہے کہ اٹھایا جیل میں ڈال دیا, اس پر بھئی الزام ہے. ارے بھئی یہ کون سی بات ہو گئی جناب؟ بات یہ ہے MQM کے لوگ ہوں سر, MQM کے لوگ ہوں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, تحریک انصاف کے لوگ ہوں, کسی جماعت کے لوگ ہوں, بغیر تحقیقات ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, کراچی کا حق نہیں بنتا, کراچی کے لوگ بھی اپائنٹ کیے جا رہے ہیں. اور آپ نے پولیس میں کہا زاہد بھائی, دیکھیے پولیس میں آپ نے کہا سفارشی نہیں ہے. AD خواجہ نے انڈیپینڈنٹ بھرتی کی, کلیم امام نے انڈیپینڈنٹ بھرتی کی. بات بھرتی کی ہو رہی ہے, بات کس کی ہو رہی ہے, بات بھرتی کی ہو رہی ہے. سر یہ کہیں اور نکل گئے, ویسے ہم لوگ ذرا آئی چیز پہ نکل گئے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. رانا گلزار تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, زاہد اوان صاحب چیئرمین ہیں پاکستان مسلم الائنس کے میرے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف سے عارف اللہ جدون صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. کل کا دن بہت اہم ہے کیونکہ کل سے جو بارش کا سسٹم کراچی میں برسنے والا ہے وہ پہلے ہی بھارت کے شہر ممبئی میں تباہی مچاتا ہوا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام اداروں کو قبلہ درست کرنے, کارکردگی بہتر کرنے اور اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.